ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰੂ ਕੇ ਮਾਰ ਖੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖਿਆ? कहता नहीं, कहता मैं कभी घर नहीं रहा। और उसके ऊपर कंडीशन ये थी कि एक ही दफ़ा उसको लीवर पर लटकाया जाएगा। अब उन्होंने पहले मुसलमान को लटकाया, लीवर को खींचा तो लीवर ख़राब हो गया। उस वक्त जो सुपरिटेंडेंट खड़ा हुआ था उसने कहा कि भाई लीवर ख़राब हो गया, लिहाजा माफ छोड़। उसके बाद उन्होंने ईसाई को बुलाया, उसको भी इसी तरह से जैसे लीवर उन्होंने खींचा लीवर खराब हो, आग में जलाया जा रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। चोंच में पानी और इससे तुम इतनी बड़ी आग का अलाव बुझा दोगे? वो कहती मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं बुझा सकती। इनमें इन्होंने हंसाने की जिम्मेदारी ली है और क़यामत के रोज़ आज के दौर की जब तस्वीर कशी की जाएगी परवरदिगार के सामने और लोगों में खुशियाँ बांटने वालों का नाम लिया जाएगा तो उसमें नासिर महमूद शेख का नाम भी लिखा होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने दिल के अथाह गहराइयों से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नासिर को ये ताकत अता की है और इतनी बड़ी तादाद में आना लोगों का के लिए मुझे तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे बहुत एनर्जी मिली कि हमारे मुल्तान के लोग हंसना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। खूबसूरत अंदाज में सारे ख्याल कर रहे थे हज़रत सिंह खानदान। और 3 गाड़ियाँ हैं MNF 912, LEC 2940 और LEC 7276। ये गाड़ियाँ जहाँ जहाँ पर खड़ी हैं वो ट्रैफिक में उन्हें रुकावट डाली हुई है। मैं दोबारा इनके अंदर बोलने लगा हूँ। 912 2940 7276 इनके मालकान से गुजारिश है कि अपनी गाड़ियाँ हैं, हाँ नीचे वार्डन इंतज़ार कर रहे हैं पर्ची लेकर। और पर्ची से याद आया कि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा, जिसको हम बच्चा नहीं कहते, हमारा भतीजा है, उसका नाम है अयूब नासिर। कोई 36 मरतबा स्टेज पर आ चुका है। और मैंने अयूब से पूछा, मैंने कहा बेटा मामला क्या है? कहता अंकल बात ये है कि आज ये मौजूद बन के बैठे हुए दिल कर रहा बार बार पैसे मांगो आकर। तो शेख साहब की दरिया दिली का जिक्र तो तानिया आबदी ने कर दिया कि दिन का आगाज़ परिंदों को जब ये दाना और सदका डाल रहे होते हैं और उसके बाद सारा दिन खल्क़े खुदा के साथ जो गुजारते हैं, ये आज उसका एक बैन सबूत है कि हमारे पास 160 सीटिंग्स हैं और इस वक्त 220 हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी खड़े हैं। मैं दिल किया था गहराइयों से आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार और तालियों की आवाज़ पीछे से इसलिए ज़्यादा आ रही है कि उनके साथ उनकी बेगमात नहीं बैठी हैं। जो बेगमात के साथ बैठे उनको ताली बजाने की भी इजाज़त नहीं है। गुजारिश करूँगा मुल्क के नामवर कालमनिगार, दानश्वर, इंशाअल्लाह निगार, अदीब जनाब अज़ीज़ सलीम मुजोका को तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब के सदर मोहतरम हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ दोस्त जनाब खालिद मसूद, मेहमान ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर नवारे प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब, आज की तकरीब के दूल्हा जनाब नासिर महमूद शेख शाकिर और आप तमाम ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं नासिर महमूद शेख को आज की इस कदर भरपूर खूबसूरत और कामयाब तकरीब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज शहर की फूल की दुकानों पर फूल ख़त्म हो चुके हैं और मुल्तान टी हाउस में अब पहले आइए पहले पाइए की सूरत हाल है। नशिस्तें ख़त्म हो चुकी हैं और जैसे अभी बताया शाकिर ने कि ये मुल्तान टी हाउस की एक यादगार कामयाब तकरीब है।
کیسے نہ ہو کہ ہنسنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیسے نہ ہو کہ آج کے اس تقریب کی صدارت ہمارے وزیر کا وہ مان خالد مسعود خان کر رہا ہے، جس کی مزاحیہ شاعری نے ملتانی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو پوری دنیا میں متعارف کرایا ہے۔ اور آج ایک اور خاص بات یہ ہے کہ خالد مسعود خان صاحب کرسی صدارت پر بیٹھے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مقرر بول جاتے ہیں تو صاحب صدر یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو جو میں نے کہنا تھا وہ مجھ سے پہلے لوگ کہہ گئے، لیکن آج یہ بات نہیں ہوگی کیونکہ جناب خالد مسعود خان صاحب ایک اچھے نثر نگار کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت مزاحیہ شاعر بھی ہیں، تو آپ کو شاعری میں ابھی بات ہوئی کہ جناب ناصر محمود شیخ کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، تو دراصل یہ ہم کو خراج عقیدت ہے ان کی محبتوں کا کہ وہ لوگوں کے ساتھ صرف ہنستے نہیں بلکہ ان کے غموں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے رونے میں بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس شہر کے بہت سے پرندوں کی چہچہاٹ کا باعث بنتے ہیں کہ جنہیں وہ صبح شام کچھ نہ کچھ کھلاتے رہتے ہیں، پھر اور لوگوں کو جنہیں کھانا نہیں ملتا کھانا پیش کرتے ہیں، کبھی وہ معذوروں کے ساتھ چلتے ہیں اور کبھی مجبوروں کے ساتھ چلتے ہیں، اور ٹریفک کے مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ آج یہ آئے تو یہاں بھی شہر سے زیادہ ٹریفک کے مسائل پیدا ہو گئے اور شاکر کو بار بار گاڑیوں کے نمبر بیان کرنے پڑ رہے۔ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو۔ اور مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا کہ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمان نہیں ہے۔ ابھی یہ بات بھی ہوئی کہ بہت سے ہنسنے والوں کے پیچھے بہت سے غم بھی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ دوسروں کے غموں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن خوشی کی بات ہے کہ کرونا کے اس دور میں جب لوگوں نے کہا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے، تو یہاں ثابت کیا، اور آج ملتان کی ہاؤس کی جو تقریب ثابت کر رہی ہے کہ اب یہ ادبی تقاریب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہنسی علاج غم ہے اور یہ لافتر اسی کا نام ہے۔ مسکراہٹ کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنا ایک خاندان ہے جس کے افراد میں ہنسی اور کہکا بھی شامل ہیں۔ مسکراہٹ میں نہ ہنسی کی طرح چلبلا پن ہے اور نہ ہی یہ کہکی کی طرح منہ پھٹ ہے، بلکہ اپنی نفاست، بانک پن اور وقار کی بنا پر مسکراہٹ کی اپنی نرالی شان ہے۔ اس سے کسی کی دل آزاری ممکن نہیں، اسی وجہ سے یہ کسی کی کج ادائی پر بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتی۔ اگر دل میں ناراضگی ہو بھی تو صرف خفیف سا اظہار کر دیتی ہے، جسے خام خواہ زہر خان مسکراہٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہنسی اور کہکے کے برعکس مسکراہٹ حیا کے زیور سے بھی آراستہ ہوتی ہے۔ اسے نہ تو ہر جگہ موقع محل دیکھے بغیر ہنسنے میں مزہ آتا ہے اور نہ ہی کسی کی گدگدی کر کے اسے رلانے میں سکون ملتا ہے، نہ ہی یہ کسی کی حالت زار پہ کہکے لگانا چاہتی ہے، بلکہ یہ تو صبا کی رفتار سے بہار کی صورت اپنا سفر جاری رکھتی ہے، کبھی چپ چاپ، کبھی تھوڑی سرسراہٹ کے ساتھ، کبھی پھولوں کی صورت، ہونٹوں کی مسکان تو کبھی آنکھوں میں سمائی نظر آتی ہے، کبھی کسی کے وجود میں پوری سما جاتی ہے اور پور اور روح سے جھلکتی ہے۔ میں نے یہ اقتباس صرف اس لیے پڑھا کہ یہ ساری شخصیت جو اس پر پوری اترتی ہے اس میں ناصر محمود شیخ کا اہم مقام ہے۔
طنز و مزاح کی اس فروٹ چاٹ کا ذائقہ مزیدار بھی ہے اور شاندار بھی۔ ناصر محمود شیخ نے ہنسی کو ویکسین قرار دیا ہے۔ کرونا کے وبائی دور میں آج کل جہاں ویکسین بھی شائع ہو گئی ہے، لافٹر بک مارکیٹ میں دستیاب ہونا خوش آئند ہے۔ جو لوگ ابھی تک کرونا کی ویکسین سے فیض یاب نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ ویکسین خاصی کارآمد ہے، اور جو خوش نصیب اس نعمت سے فیض یاب ہو چکے ہیں، ان کے لیے لافٹر بک کندھے مقرر ثابت ہو۔ شیخ نے بیوی کو SMS کیا، آج میں گھر دیر سے آؤں گا، بیوی اگر زیادہ دیر ہو گئی ہو شیخ تو یہی میسج دوبارہ پڑھ لینا۔ لیکن ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ناصر محمود شیخ صاحب پاکستانی شیخ نہیں ہیں، بلکہ یہ سعودی اور دبئی شیخوں کی طرح بڑے فراخ دل ہیں، جس کا یہ مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ جو بیویاں اپنے شوہروں سے ڈرتی ہیں وہ سیدھی جنت میں جائیں گی، ان کی تو دنیا ہی جنت ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی بالکل ویسی ہی ماتحت ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی بالکل ویسی ہی ماتحت ہوتی ہے جیسی فوج وزیر اعظم کی۔ جیلی نوٹ لے کر بینک آنے والے نے کیشیئر سے کہا، میرا اکاؤنٹ میری مرضی۔ بہرحال یہ لافٹر بک کی دیگ سے چند دانے تھے جو آپ کی بھوک تیز کرنے کے لیے پیش کیے ہیں۔ لافٹر بک کی پوری دیگ آپ کی لذت کام و دھن کے لیے حاضر ہے۔ شکر کریں کہ لافٹر بک بجٹ بک نہیں ہے، جس کا استعمال آج کل اسمبلی کے ایوان میں ایک دوسرے پر پھینکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ البتہ لافٹر بک میں شامل لطائف اور جملے ضرور ایک دوسرے پر پھینکے جا سکتے ہیں۔ سو برادرم ناصر محمود شیخ کی یہ کتاب آج ہی خرید کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ اگر شاکر کے کتاب نگر سے یہ کتاب خریدیں گے تو پھر آپ کو رعایتی قیمت کے ساتھ ساتھ اور چائے کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ شکریہ۔ وضاحت کر دوں، ایک تو آپ شکر کریں میں نے آپ کے صفحات کھا لی ہے، اور سر اگر آپ زوردار تعلیم دیں اگر میں ان کی تقریر مکمل کروانی پڑے گی۔ پہلی بات یہ کہ یہ بک جو ہے نا ناٹ فار سیل۔ میرے چھوٹا بھائی امریکہ میں رہتا ہے، لاسٹ ٹائم جب پیمنٹ دے کر میں نے کہا آج آپ پیمنٹ دے دیں، میں نے شاکر کو فون کر کے بتایا کہ نہیں آپ کو 2 کتابیں دیں گے، بالکل فری دیں گے۔ وہ سب دوستوں کے لیے انشاءاللہ اویلیبل ہوگی ابھی۔ اسی تقریب میں کوشش کروں گا جن دوستوں کو نہیں مل سکی وہ لے لیں، اور جن کو مل گئی ہے وہ واپس کر لیں۔ بہت شکریہ وزیر مجوکا اور ناصر محمود شیخ کا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے فوڈ پیش کرنے کا۔ ناصر بھائی ذرا آپ آ جائیں اسٹیج کے سامنے، ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں فوڈ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب احمد مسعود قریشی صاحب تشریف لائیں۔ احمد مسعود قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی فوڈ پیش کیجیے۔ جناب علی عمران ممتاز صاحب اور جناب قاری عبداللہ صاحب ایک ایک کر کے تشریف لاتے آئیں اور فوڈ پیش کرتے رہیں۔ جناب امجد فاروق ڈاہا صاحب، معروف تاجر رہنما جناب قاسم صدیقی صاحب، کنٹرولر ریڈیو پاکستان جناب آصف خان فیضان منظور گدافی، معروف تاجر رہنما جناب اجاز بھٹی آصف بھائی، احباب میوزک گروپ کی جو ٹیم ہے عمران صاحب کے ساتھ، وہ آصف کھتران کورونا سے صحت یابی کے بعد پہلی مرتبہ کسی تقریب میں تشریف لائے، ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں آصف خان کھتران کو۔ دوست فوڈ دیتے جائیں اور
تصویریں بعد میں بنوا لیجیے گا، جنہوں نے پھول دینے ہیں عمران بھائی آ جائیں، آ جائیں۔ جناب احمد قریشی صاحب آپ بھی آ جائیں۔ نعمان بابر صاحب دنیا نیوز سے، جناب عامر شہزاد صدیقی صاحب آپ بھی آ جائیں۔ جناب قاسم صدیقی صاحب تاجر رہنما ہیں، کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں۔ احباب میوزک اکیڈمی سے پورا آیا ہے عمران صاحب کی کیا ہے؟ اچھا داہا صاحب آپ بھی آ جائیں میوزک اکیڈمی سے۔ جناب اکمل بینس صاحب یادگار شریف پیش کریں گے، اور بہار حسین اجرک کے ساتھ آئے ہیں۔ جناب نعمان بابر دنیا نیوز کے بیورو چیف پوروں کے ساتھ۔ ناصر بھائی جلدی کر لیں ہمارا پروگرام ابھی۔ ہاں جی، اور جناب خالد خان مہمن صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ روایتی کیب پیش کریں گے۔ جناب خالد خان مہمن ان کے نامور سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ شاہ محمد ناصر، ان سے گزارش ہے وہ بھی آئیں اور ناصر بھائی کو روایتی کیب پیش کریں۔ نور الامین خاکوانی صاحب، ابھی جو اپنے اپنے گلدستے لائے ہیں بس وہی تصویریں بنوائیں۔ ہاں، جو اپنے اپنے گلدستے لائیں بس وہی تصاویر بنوائیں۔ احمد قریشی صاحب آ جائیں جلدی سے۔ چلو عامر شہزاد صدیقی صاحب آ جائیں، بس آ جائیں، بہت دیر ہو رہی ہے، میں پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ آ جائیں راضی بھٹا صاحب، آپ بھی آ جائیں، جلدی سے آ جائیں۔ ناصر بھائی بس گلدستے لے لیں اور آ جائیں، آ جائیں پلیز، جلدی سے۔ جناب نعمان بابر صاحب اور اکمل بین صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ بھی آ جائیں، جگہ خالی کر دیں جناب۔ ندیم کیسر، آپ ذرا جلدی سے کرواؤ، جلدی سے کلیئر کروا دیں۔ آگے ہاں ماکس نیوز کی طرف سے اکمل بحث، روزنامہ بدلتا زمانہ ماکس نیوز کی طرف سے جناب اکمل بحث یادگار شیٹ پیش کریں گے۔ جناب ناصر محمود صاحب علی عمران ممتاز قاضی عبداللہ، جناب خالد خان مہمن صاحب، یہ دستار بندی، روایتی دستار بندی،
اور ڈاکٹر فضانہ کوکر اردو ادب کا معتبر نام پھول پیش کر رہی ہیں ناظم احمد شیخ کو ڈاکٹر فضانہ کوکر. بہت شکریہ دوستوں کا، مجھے محبت کا شکریہ. ناصر بھائی آ جائیں اور اکمل محض اپنے ادارے بدلتا زمانہ اور مقصد اس کی طرف سے یادگار شیٹ پیش کریں گے. ناصر محمود شیخ کو جناب اکمل محض صاحب یادگار شیٹ آ گئے. اس لیے کروایا ہے کہ جو پھول دینے والے ایوب جہاں سے السلام علیکم. سلام کا جواب دے دیں آپ. ویسے ہم نے کافی حد تک بیلنس ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. چونکہ سب نے ناصر صاحب کی کتاب کے بارے میں بات کرنی تھی اور اتنی سنجیدگی سے بات کی ہے، اتنی پیاری کتاب کی کہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا. تو میرے ساتھ جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں کیا وہ ہنسنا چاہتے ہیں؟ ریز یور ہینڈز. ہاؤ مینی پیپل؟ اوکے، یہ بھی پتہ چل جائے گا دل سے کتنے کر رہے ہیں. سو ایک جو بات بہت اہم آپ کو یہ بتانی ہے کہ برین کے بارے میں جتنی ابھی تک تحقیق ہوئی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جو زبردست بات ہے، جو ایک ہی بات ہے جس کے اوپر متفق ہیں سائنسدان، وہ یہ ہے کہ برین اپنا فنکشن روکتا نہیں ہے. جو ہم نے سنا ہمیشہ سے کہ ایک خاص ٹائم کے بعد لرننگ رک جاتی ہے، تو یہ ایک بالکل غلط بات ہے. برین کبھی بھی اپنا کوئی فنکشن نہیں روکتا اور خاص طور پر لرننگ کا پروسیس ٹل ڈیتھ نہیں رکتا. تو آج ہم سب جھوٹ موٹ کا ہنسنا سیکھ رہے ہیں. جن کو ہنسی نہیں آتی وہ بے شک نہ ہنسیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی رہیں، اسپیشلی گرلز، ہماری اسکن خراب ہے، بال خراب ہو رہے ہیں، ہم گلو نہیں کر رہے ہیں. گلو کر رہے ہیں؟ ہاؤ مینی گلو کر رہے ہیں؟ یس. تو اگر ہنسی نہیں بھی آ رہی تو جھوٹ موٹ کی ہنسی ہنسنی ہے. اور اس میں آپ سب خاص طور پہ یوتھ جو ہے وہ سیٹ سے ذرا کھڑے ہو جائیں. باقی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں، اور جو جوان ہونا چاہتے ہیں وہ بھی سیٹ سے کھڑے ہو سکتے ہیں. سو ہاؤ مینی؟ واو، دس از دا اسپرٹ. دس از دا اسپرٹ. آئی ریلی لائک اٹ. دس از دا اسپرٹ. تو کھڑے ہونا سیٹ سے، ایسے نہیں، سیٹ سے کھڑے ہو. یس یس، سیٹ سے کھڑے ہو پلیز. لیو یور سیٹس. آپ کتنے لوگ ہیں ادھر گرلز؟ اگر بوائز آپ سے جیت گئے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی سیٹ پہ گلو نہیں آنا. یس، جتنے لوگ سیٹ سے کھڑے ہوں گے وہی صرف آج جنت میں جائیں گے. اس کے علاوہ کسی نے جنت میں نہیں جانا. اوکے، جنہوں نے سیٹ میں جڑے رہنا ہے، یہ ٹکٹ مل گیا جناب آپ کو. جنہوں نے سیٹ سے بیٹھے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، وہ بھی شاید بیٹھے رہنے. سو آر یو ریڈی؟ اوکے. سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی سب نے کرونا کا ذکر کیا، تو کووڈ میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا. پلیز ڈونٹ سٹ. ہم نے ہاتھ نہیں ملانا. تو ہم نے میں سے یہ جتنے یہاں پہ کھڑے ہیں، کتنے لوگوں نے ارطغرل دیکھا؟ کتنے لوگوں نے؟ اوکے، کیسے سلام کرتے تھے؟ یس، بولنا نہیں ہے، بولنا منع ہے، کوئی لفظ نہیں بولنا. ڈو اٹ فار شیخ
बुरी बात है? कितनी बुरी बात है जी? Yes, this is for you. Okay. इसके अलावा अब हम जो भी स्टेप में बोलती जाऊंगी वो आपने 3 बार दोहराते जाना है. How many people come here in time? अपने आप में हंसे. और आपके दोस्त जो देर से आए जरा वो ऐसे करें आर्गुमेंट. आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है आप अपने दोस्तों के साथ मिले हुए हैं. गुड. तुसी तो बहुत देर से आए थे. आपकी आवाज नहीं आ रही गर्ल्स. यस. अब आइंदा से जब भी आपने किसी को आर्ग्यू करना है तो आपने हंसते हुए करना है. ओके. अभी कितने लोग हैं जिनको गिगल का पता है? छोटे बच्चों की हंसी. छोटे बच्चे मैंने यहाँ देखे भी थोड़ी देर पहले. छोटे बच्चों की हंसी को किलकारी या गिगे कहते हैं. तो कितने लोग इस तरह की हंसी हंस सकते हैं? जरा आवाज निकालें. Adults, how many adults here? अभी पता चल जाएगा इनके कहकर से. जरा जोर से कहकर लगाइए. मैं शेख साहब का कहकर सुनना चाहूंगी. यहाँ पे ये खुद को अडल्ट कहते हैं. जी कहकर लगाए अडल्ट हो. हाँ जी, क्या क्या लगाए सब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है. दोबारा से क्या क्या लगाए. मैंने नकीब साहब क्या क्या लगाए. सलीमी साहब आपको बहुत आसान है लोगों को. थैंक यू. This is adult कहका. और जितने लोग यहाँ पर बुजुर्ग बन के बैठे हुए हैं इनकी हंसी कौन हंस के दिखाएगा? ग्रेट. दोबारा करो दोबारा. मैं खालिद मसूद साहब के पास जा रही हूँ. वैसे मैंने उनको बुजुर्ग बिल्कुल नहीं कहा. क्योंकि हंसाओगे तो हंसेंगे. सर ये जो है लाफ्टर जो है प्योर नहीं है. इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लाफ्टर. जब असली हंसी अल्लाह ताला ने इंसान को तौफीक दी है तो ये आर्टिफिशियल इसलिए हो रहा है. मुझे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बहुत अच्छे सेंटेंस बोलेंगे उनके ऊपर भी नहीं हंसे. और उन्होंने अल्लाह ताला ने जो उनको ये सलाहियत दी कि वो हंस सकते हैं और अपने अंदर की बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं खुद अपने इस लाफ्टर के जरिए. तो उन्होंने खुद रोका हुआ है उनको. इसलिए ये ऐसी हंसी हंसने पे मजबूर किया जा रहा है उनको. और इस वक्त पूरी दुनिया में लाफ्टर थेरापी, लाफ्टर मेडिटेशन, लाफ्टर योगा एंड लाफ्टर बैंक्स अवेलेबल हैं. आप लोगों ने बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया पे इसको देखा होगा. पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है लेकिन लोग इससे अपनी बहुत सारी इंटरनल बीमारियों को क्योर कर रहे हैं. तो कितने लोग क्योर होना चाहते हैं? हाउ मैनी? ठीक है. तो आप हंसी हंसे. आप थोड़ी देर के लिए भी अगर ये लाफ्टर जो आर्टिफिशियल है इसको करेंगे तो आपको थोड़ी देर के बाद हंसी आने लगेगी. एक दूसरे को 6 साल का बच्चा समझ के हंसे जरा. ये पीछे से जो बच्चे खड़े बैठे हुए हैं ना ये थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्टली. आप इसी तरह हंसे. इनको देख के हंस ले. आप लोगों में से बहुत सारे जो पीछे बच्चे खड़े हुए हैं इन्होंने इस लाफ्टर थेरापी की कुछ क्लासेस ली हैं मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी. और उसके बाद से इनके ये जो जिसको हम डोपामाइन कहते हैं हमारे जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं ये इंक्रीज होते हैं. चाहे ब्रेन को इस चीज़ का पता नहीं चलता कि आप ये हंसी आर्टिफिशियली हंस रहे हैं या प्योर हंस रहे हैं क्योंकि ब्रेन अपना फंक्शन उसी तरह करता है जिस तरह एक मशीनरी कर रही होती है. तो समटाइम्स हमें अपने पूरे वजूद की मशीनरी को ज़बरदस्ती चलाना पड़ता है और यही चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं यहाँ पर. और अभी जितने लोगों ने इसको सीखा जरा जोर से हंस के दिखाएं. अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो गंदी आई थी आपकी तरह उसको छुपाएं. दूसरे के देख के हंसे. आप वैसे किसकी ओके प्लीज सिट योर सीट्स. सिट. और आप एक डीप ब्रीथ लें यहाँ पर.
डीप ब्रीथ, जिसको आप समझ लें कि यहाँ इतने सारे फूलों की महक है और उसको आप अपने अंदर उतार रहे हैं ताकि आपके जो डिप्रेशन लेवल है वो कम हो जाए। टेक इट डीप ब्रीथ। 3 बार कम से कम इतना एक लंबा सांस ले। और अब अगर आपने सिर्फ इनको ग्रेटिट्यूड कहना है जिन्होंने इस महफिल को यहाँ पर सजाने की कोशिश की, तो आप गर्ल्स और इधर थोड़े पीछे बॉयज हैं, आप इनको एक खास तरह की क्लैप से कहेंगे जो हु हा कहते हुए जोर से। कैसे कहना है? हु हा हा हु हा हा। थैंक यू नासिर शेख साहब, सलाम करें आप। साइमा अली बिल्कुल नया सेगमेंट लेके आई हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो रिवायती तकारीब में गुफ्तगू की जाती है और वो जो बात हम अक्सर महसूस करते हैं कि मुकर्रर बोर करता है, साइमा ने उससे बिल्कुल मुख्तलिफ एटीट्यूड यहाँ पर पेश किया। साइमा और आप सबके लिए बहुत सी क्लैपिंग, बिल्कुल नया सेगमेंट। थैंक यू वेरी मच साइमा अली, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, गुज़श्ता दिनों जाना है इस वक्त हमारे दरमियान मुल्तान के सहाफ़ियों की वो कहकशां मौजूद है कि जो अपना दफ्तर छोड़ कर आए हैं। मैं जनाब इकबाल शेख साहब, जनाब मुमताज़ नियाज़ी, सफ़ीउल्लाह शेख, रज़ा मलिक, इनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और नासिर भाई को कुछ पेश करें। जनाब मुमताज़ नियाज़ी साहब, रज़ा मलिक साहब, इकबाल शेख साहब, सफ़ीउल्लाह शेख साहब बस बहुत जल्दी तस्वीरें बनवाते थे और बहुत शुक्रिया। आगे नासिर भाई आ जाए और अब गुजारिश करूँगा इस खत्ते की पहली मिज़ाह निगार खातून जिनकी किताब आई, ज़रा हंस दीजिए, मुमताज़ अदीबा, नक्कार, माहिर तालीम, और उनकी ये दूसरी किताब। आप सब की तालीम की गूंज में गुजारिश करूँगा डॉक्टर प्रोफेसर फरजाना कोकब से तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। हाल ही में इनकी मिज़ाह पर, मिज़ाहिया मज़ामीन पर पहली किताब ज़रा हंस दीजिए मंज़र आम पर आई। गुजारिश करूँगा डॉक्टर फरजाना कोकब से। मोहतरम डॉक्टर इमरान अहमद साहब, खालिद मसूद खान साहब, प्रोफेसर आमिर फहीम साहब, नासिर शेख साहब और शाकिर भाई और तमाम मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, बहुत मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात जो इधर बैठे हैं, उनको सबसे पहले तो मैं सलाम करूँगी। और अभी इतना भरपूर और शानदार सेगमेंट आप 21वीं सदी है, इसमें हम लाफ्टर थेरेपी के ज़रिए अपने अंदर के गुस्से, गम, चीज़ें ख़त्म करते हैं जो इंसान को खून की तरह खा जाते हैं। और उस वक्त वो जो अफसाना शेर शाह सूरी के अहद के तनाज़ुम में असद मोहम्मद खान ने लिखा, उसमें उन्होंने जो चीज़ पेश की वो ये थी कि कुछ लोग दायरा बना के बैठे हैं और गुर्फिश कर रहे हैं। मकसद उनका यही है कि वो अपने सारा दिन जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ बर्दाश्त किया, उसके उनके अंदर गुस्सा उसके नतीजे में भरा, तो वो रात को बैठ के सारे गुस्से को निकाल दें अपने अंदर से, ताकि वो जब अपने दिन का आगाज़ करें तो वो उसी तरह से जो है बहुत अच्छे मूड के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ और बहुत अच्छे रवैये के साथ
آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خواہش ہے ایک اچھے رویے کی، ایک اچھے موڈ کی، یہ شروع سے دنیا میں موجود رہی ہے، یا ہمارے ہاں ایک خواہش موجود رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے خیر کا نمائندہ ہے، اور یقیناً وہ جو ہے دنیا میں خیر، امن، سکون، ہنسی خوشی چاہتا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا افسانہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ تھا مردہ گھر میں مکاشفہ، علامتی افسانہ ہے، اس میں دو لفظ ہیں۔ وہ جو مردہ گھر کا ہے انچارج، اس نے اوپر کہیں روشن دان پہ دو لفظ نیچے لگائے ہیں، ہا ہا۔ ابھی یہ ہا ہا سارا مختلف طریقوں سے سائمہ ہمیں کروا رہی تھی، تو وہ جو دو ہا ہا ہیں، ٹھیک ہے، وہ اصل میں دوسروں کی مجبوریوں کا، خیر اس کا تو تناظر بہت وسیع ہے، علامتی افسانہ ہے، لیکن اس کو جنرلائز کریں تو دوسروں کی مجبوریوں، بے بسیوں کے اوپر ہنسنا ہے۔ دو طریقے ہیں، لوگ دو طرح سے مذاق کرتے ہیں۔ ایک تو دوسروں پر ہنس کر، بعض لوگوں کے نزدیک مذاق کا مطلب دوسروں کا مذاق اڑانا ہے، ان کو اس میں مزاح محسوس ہوتا ہے، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو واقعی ہنسانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یقیناً ناصر محمود شیخ ہیں۔ ناصر بھائی سے میری پہلی ملاقات روزنامہ جنگ کے ایک فیملی پروگرام میں ہوئی، تو وہاں پہ جو ہے خواتین تھیں، اور ناصر بھائی جو ہے مختلف سیگمنٹ لے کر ہمیشہ سے ظاہر ہے ان کا ایک برائے لے کے مختلف لوگوں کے پاس جا رہے تھے، خواتین تھیں ان میں، تو ایک خاتون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میں آپ کو مزاحیہ شاعری سناؤں گی۔ ناصر بھائی جب ایسے مائک پکڑا ہوا ہو اور اس کے سامنے انہوں نے کیا خاتون کے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس خاتون کے نزدیک مزاح کا کیا مطلب تھا، کوئی بےہودگی تھی مزاح کا مطلب، کہ میں نے کہا نا ہر کسی کا مزاح کا اپنا معیار ہوتا ہے، تو وہ اس خاتون نے کوئی اتنی غیر اخلاقی سی نظم سنانا شروع کی، تو فرنٹ سیٹوں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے اچھی طرح سے ناصر بھائی کا چہرہ یاد ہے کہ انہوں نے ایسے مائک پکڑا ہوا تھا اور ان کے سر ایسے جھکا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے لفظ جو ہے آپ کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آنکھیں آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں، آپ کے اندر کا آئینہ ہوتی ہیں، تو لفظ بھی آپ کے جو مزاج اور کردار کی گواہی ہوتے ہیں۔ تو تخلیق کرتے ہوئے آپ جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن انتخاب کرتے ہوئے بھی آپ کا ذوق اور آپ کا وہ حسن انتخاب وہ آپ کے مزاج اور کردار کی گواہی دیتا ہے۔ تو بالکل بلا شبہ ناصر بھائی نے جو اس کتاب میں انتخاب کیا ہے، جو مرتب کی ہے، اس سے بالکل مجھے وہی والے ناصر بھائی جو بالکل ویری فرسٹ ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ناصر بھائی میری آنکھوں کے سامنے سے دوبارہ سے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ مجھے ان کا چہرہ جو ہے وہ نظر آ گیا۔ تو ابھی میری کتاب آئی اور اس پہ بڑا اچھا کامنٹ ایک پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں ساہیوال کے، انہوں نے یہی کیا کہ آپ کی اس ہنسی کے اندر سے بھی غم جھلک رہا ہے، کہیں اپنی عکس دکھا رہا ہے۔ تو واقعی کچھ ایسا ہے، میر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے دیے جمع تو دیوان کیا، اور جن کے ہونٹوں پہ ہنسی ہوتی ہے ان کی آنکھیں اداس ہوتی ہیں۔ بات یہ نہیں واقعی کہیں کوئی دکھ اور غم ہوتا ہے، لیکن اس دکھ اور غم صرف اپنا ذاتی نہیں بلکہ دنیا کے دکھ اور غم کو دیکھ کر ان کے دکھ اور غم کو محسوس کر کے، دو طریقے ہیں، یا آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ بغاوت کرتے ہیں، یا پھر دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کو کسی طرح ان دکھوں اور غموں کو بھول کر ہنساتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہنسنا آسان ہے، ہنسانا مشکل ہے، اور دوسروں پہ ہنسنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن اپنے دکھوں پر یا لوگوں کو ان کے دکھوں پر ہنسانا، کوشش کرنا یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ اور یقیناً اس دور میں، اس پورا شور دور میں ناصر بھائی کی یہ کتاب جو ہے یہ اسی ایک کار خیر کا حصہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ بہت شکریہ ناصر بھائی، آپ کو بہت مبارکباد، اور میں نے الفاظ کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اور بہت مبارکباد اور دعائیں ناصر بھائی کے لیے۔ بہت شکریہ ناصر بھائی۔ قمر رضا شہزاد، میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب جو بولے گا نا
اس کے لیے ایک سزا تجویز کر دی گئی ہے، اور وہ سزا اگلے آدھے گھنٹے کے اندر جب ہم پروگرام کو کلوز کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اور میں تمام اپنے معزز مہمانوں کو جو پیچھے کھڑے ہیں، جو اب نشستیں موجود ہیں، وہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ صدر محفل نے بھی جا کر وہاں پر دوستوں سے گزارش کی ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ ہمارا پروگرام پر سب اختتامی مراحل کی طرف چل رہا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے ڈاکٹر فرزانہ کوکر نے ناصر محمود شیخ کی کتاب پر، ان کے متن پر، اور جو آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس پر جتنے خوبصورت انداز سے بات کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور شکریہ ہے ان کے لیے بھی عروج خان، آمنہ قریشی اور رضوانہ گیلانی، یہ موجود ہیں۔ صدر محفل، مہمانان خصوصی، صاحب شام، باتیں تو بہت ساری کرنی تھیں، باتیں ہیں بھی صحیح کہ آج ہماری بیٹی لاریب موجود ہے، اور لاریب ہی بتا سکتی ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ان کے بابا ان کو دیکھ کر کب مسکرائے، اور اب تک مسکرا رہے ہیں۔ بیٹیوں کو دیکھ کر مسکرانا پڑتا ہے کہ بیٹیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو لاریب، آپ کو دیکھ کر بابا بہت ہنستے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے ایک اور بیٹی لائے اپنے بیٹے ایوب کے لیے، ہما، اور ہما نے جو مسکراہٹ دی ہے وہ جڑواں بیٹیوں کی صورت میں۔ اب گھر جو ہے وہ قہقہوں سے سجا رہتا ہے۔ وہ جو ناصر بھائی نے کارڈ پر لکھا تھا نا، قہقہوں کی بارش ہوگی، تو وہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری پوتیاں ہیں، تو ہماری نواسیاں ہیں، آپ ہماری بیٹی ہیں تو نواسیاں بھی ہیں، ان کی وجہ سے مہربان کالونی پر اللہ بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں کا نزول جاری رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا اس شہر کی ایک ایسی آواز کہ جس کی گونج پوری دنیا میں ہے۔ لکھتے ہیں تو پڑھنے والے واہ واہ کہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ان کا کالم آج کل کون سے اخبار میں آ رہا ہے۔ صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ان کے کالم کو APNS کا، اور آج بھی اسی خوبصورتی سے لکھ رہے ہیں جس خوبصورتی کا آغاز انہوں نے پہلے دن سے کیا۔ ایک ایک جملے پر محنت کرتے ہیں، ایک ایک کالم پر محنت کرتے ہیں۔ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں بلا تخصیص گزارش کروں گا جناب سجاد جہانیہ سے تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ بھرپور استقبال کیجیے جناب محمد سجاد جہانیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم برادر بزرگ خالد مسعود خان صاحب کی محنت اور کچھ شاکر حسین شاکر صاحب کی ہدایات کے بعد ہاؤس کچھ آرڈر میں ہو گیا، ورنہ سائمہ علی کے سیشن کے بعد جو حالات تھے، میں نے شکر ادا کیا کہ آپ سب کے ہاتھوں میں لافٹر بک نہیں ہے، ورنہ اسمبلی کے بعد بجٹ کے بعد والا جو سیشن تھا وہ نظر آ رہا تھا، یہاں بھی ایک وقت زخمی ہوتی ہے، خدا نخواستہ شادی فرمائی۔ تو لیکن اب پھر ہاؤس آرڈر میں آ گیا ہے، اور میں گزارش صرف 2 منٹ کی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تقریر بھی کافی طویل ہو گئی، اور بس صرف اپنی حاضری ہے۔ ناصر محمود شیخ جو ہیں، یہ ان کی شخصیات کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور وہ ساری جہتیں آج ہال کے اندر جو آڈینس ہے، جو رنگا رنگ آڈینس ہے، وہ ان کے اندر بکھری ہوئی ہمیں تھوڑی نظر آ رہی ہے۔ گویا ناصر شیخ ہیں جو ہر چیئر پر ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میرا جو ان کے ساتھ تعارف ہوا تھا وہ بطور گلوکار ہوا تھا۔ آج بھی یہ ماشاءاللہ گلوکاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس آج جو ملتان کی بڑی میوزیکل اکیڈمیز ہیں، اس کے کرتا دھرتا، اس کے مدار و مہام جو ہیں وہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آرٹسٹ بھی یہاں موجود ہیں۔ دوسری برادری ان کی جو ہے وہ صحافی برادری ہے، تو صحافی بھی ماشاءاللہ یہاں پر کسی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک اسپیشل پرسن کی ان کی برادری ہے، وہ صرف چونکہ ہال جو ہے سیڑھی سے چڑھ کے آنا پڑتا ہے تو ان کی یہاں پر حاضری تھوڑی کم ہے، اور اب یہ خیر سے ماشاءاللہ اس کیٹیگری میں، اس برادری میں شامل ہو گئے ہیں جس کے سرخیل ہمارے اس خطے میں جناب ڈاکٹر انوار احمد صاحب اور جناب خالد مسعود خان صاحب جیسی شخصیات اور دیگر جو حقیقی شخصیات ہیں، اس میں ماشاءاللہ ان کی یہ دوسری کتاب ہے، اور جو آئی ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت کتاب، ایک تو
نثر لکھنا اور پھر اس میں مزاح کا جو شعبہ ہے وہ اپنانا. بہت کم مزاح نگار ہیں ہمارے یہاں، نہ ہونے کے برابر، انگلیوں پر گنے جا سکنے والے. اس میں ناصر محمود شیخ، امید ہے کہ یہ کمپائلیشن ہے اور آئندہ جو ہے یہ جتنے اچھے جملے بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے، انہوں نے محفل کو بار بار جو ہے اچھے جملے اچھالے ہیں، تو یہ اب اس کو انشاءاللہ لکھنا بھی شروع کریں گے. میں حاضری کے لیے صرف اس کے اندر جو میرے بالکل دل کی بات ہے وہ اس کے اندر میں نے چھوٹے سے 3 پیراگراف ہیں صرف اس میں بیان کر دی. جن حضرات نے نہیں پڑھی اور اکثر حضرات کو نے بھی نہیں پڑھی، میں ان کی خدمت میں یہ پیش کر کے اس کو میری حاضری اور میرا مضمون جو ہے وہ گنا جائے. مسکراہٹوں کا بیوپاری عنوان ہے جس کا. 2500 برس قبل ہمالیائی ریاست قبل وسطوں کا 29 سالہ ولی عہد ایک رات اپنی خوبرو بیوی اور معصوم بچے کو نیند میں چھوڑ کر محل سے نکل کھڑا ہوا. میں بادشاہ کیوں ہوں؟ میری خدمت پر معمور لوگ غریب اور پریشان کیوں ہیں جبکہ دونوں ہی انسان ہیں؟ درندے اور انسان معصوم جانوروں کا شکار کیوں کرتے ہیں؟ جب مرنا ہی ہے تو زندگی کیوں؟ ایسے ہی ہم گنت سوالات کے جواب تلاش کے وہ محل سے نکلا تھا. اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جہان فقط دکھ کا پھیلاؤ ہے. ہر چیز دکھ ہی دکھ ہے اور پریشانیاں. خوشی کچھ نہیں ہوتی، یہ تو بس 2 دکھوں کے مابین حائل مختصر وقفے کا نام ہے. حتیٰ کہ 80 برس کی عمر کو پہنچ کر موت کو لبیک کہنے سے قبل گوتم نے اپنے پیروکاروں کو زندگی کا جو آخری باز دیا اس میں بھی یہی کہا تھا، میرے عزیزو تمام دکھ ہے. اسلم انصاری صاحب کے الفاظ ہیں. آج بھی انسان کا وہی رویہ ہے، کوئی محل میں رہتا ہے یا فٹ پاتھ پر، اس کا دامن پریشانی کے کنکروں سے خالی نہیں. ایسے میں مبارک ہیں وہ لوگ جو روزمرہ مسائل سے خشک پڑ چکے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ویزلین لگاتے ہیں. ناصر محمود شیخ عام لوگوں میں خوشیوں کے لمحے بانٹتا ہے. وہ نہ صرف پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں جا کر ایونٹس کرتا ہے اور ایسے بڑے بڑے فنکاروں کو عوام کے درمیان لا کھڑا کرتا ہے جن کو عام آدمی صرف ٹی وی اسکرین پر ہی دیکھ سکتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روزمرہ مسائل میں الجھے بے وسیلہ لوگ تفریح میں کھو کر کچھ دیر کو ہر طرح کی پریشانی اور فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں. کبھی ناصر چوراہوں پر مزدوری کے انتظار میں کھڑے محنت کشوں کے درمیان جا نکلتا ہے. امید اور دین میں الجھے ان اللہ کے دوستوں میں وہ ناشتے تقسیم کرتا نظر آتا ہے. تو لوگوں کے لیے دکھوں کے مابین وقفے کو بڑھانے کی کوشش کرنا کہ نرمان پانے کا یہی واحد راستہ ہے. ناصر نے یہ سرگوشی پلے سے بات کی. بہت شکریہ. خوبصورت انداز، اور سجاد جب لکھتا ہے تو ایسا ہی خوبصورت دکھتا ہے. ناصر محمود شیخ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے پچھلے 3 سے 4 اشہر تک کا چل رہا ہے، اور اس کے سارے ترقیوں کے جتنے بھی مرحلے ہیں، مناظر ہیں، میرے سامنے گزرے ہیں. اب بار بار ایوب بیٹا آتا ہے اور آ کر ڈانٹ کھا کے چلا جاتا ہے. ایوب بیٹا میرے پاس آ گیا. یہ جو لوگوں کے سامنے ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، اس پہ اب یہ مائک آپ کا ہے جی جی، یہ گھر میں بھی ہنساتے ہیں یا بس ڈانٹتے ہی رہتے ہیں؟ ڈفرینٹ موڈ ہوتا ہے، ہنساتے بھی بہت زیادہ ہیں اچھا، وہ اور جب غصہ آتا ہے پھر رلاتے بھی بہت زیادہ. جب غصہ آتا ہے تو رلاتے بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا جی، یہ خوش کب ہوتے ہیں؟ خوش ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی کسی خاتون ویسے کو دیکھ کر، موسٹلی ہاں یہ تو ویسے ضروری ہی ہے. لیکن کسی خاتون کو دیکھ کر جو خوش ہو جاتے ہیں، یہ گھر کی گواہی آئی ہے. اچھا، تو کب ہمیں لگتا ہے کہ ان کے قریب نہ جائیں؟ کب لگتا ہے بس اب آج تو بس چلا؟ جب میں خود کوئی غلطی کروں اور مجھے پتہ ان کا موڈ خراب ہے، اور جب یہ خود غلطی کرتے ہیں تب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ناصر بھائی، یہ بالکل آپ کا، ہاں آپ ادھر ہیں. جی جی، ہاں جی، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ غصے کی بات ہو رہی تھی. تو غصہ آئی گیس ہماری جینز میں ہے، ہمارے فور فادرس میرے خیال سے، مجھ میں بھی ایسے ہی ہے. آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن بڑا ایک شارٹ ٹائم کے لیے آپ آتا کو ہے. غصہ اس بات پر نہیں آتا کہ یہ شیخ ہونے کے باوجود سارا دن فضول خرچی کرتے رہتے ہیں؟ یہ انہوں نے جو شیخوں کے بارے میں بات مشہور ہے اس کو غلط ثابت کر دیا ویسے. جی، شیخوں کے باوجود بات ہے اس کو غلط ثابت کیا ہے. اور آپ سب کو یہ علم ہوگا کہ اس کی شادی شیخوں سے ایک اور گریڈ اوپر ہے، صدیقیوں میں ہوئی ہے، اور وہ بھی خواجہ صدیقی. تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ابو کے بارے میں؟ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. یہ تو
ناصر بھائی کے لیے بہت سی کلیمیں یہ سیاسی بیان ہے. یہ سیاسی بیان ہوا. بہت شکریہ یوں بیٹا, تھینک یو ویری مچ. اس کا ہنستے مسکراتے رہیں. سیاسی بیان سے یاد آیا کہ 1983 کا زمانہ, ہوٹل سندھ باغ, صاحب صدر انوار صاحب آپ اور عامر بن صاحب آپ کی توجہ کے لیے سبطین رضا لودھی نے انجمن ثقافت پاکستان کے زیر اہتمام شام مزاح کا اہتمام کیا. صدارت کے لیے اس نے حسب معمول اپنے ہمسائے بابر قریش سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مخدوم سجاد حسین قریشی کا انتخاب کیا, اور میں نے زبردستی اس کے اندر ایک ایسے مقرر کا نام شامل کروایا کہ وہ بھی عید ملن کی شام مزاح میں ایک مضمون پڑھے گا. ہمیں کیا معلوم تھا کہ پورا حال اس کے مضمون پر تالیاں بجا رہا ہوگا, کہکہے لگا رہا ہوگا, اور ایک شخص جس کا نام مخدوم سجاد حسین قریشی تھا وہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ کبھی سبطین کو دیکھتا تھا اور کبھی رضی الدین رضی کو دیکھتا تھا. اس دن ہمیں پتہ چلا کہ لافتر کیا ہوتا ہے. ملتان کے لوگوں نے ان کے بے شمار مضامین سنے, اور صاحب شام رو رہا ہوتا ہے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. رضی, یہ اعزاز آپ ہی کا ہی ہے. بہت سی تعلیموں کی گوش میں تشریف لائیں گے جناب رضی الدین رضی. محترم انوار صاحب, عامر فہیم صاحب, خالد بھائی, میں گفتگو کا آغاز برادرم قمر رضا شہزاد کے شعر سے کروں گا کہ میری ہنسی کا شور بھی سب سے بلند ہے, شاید میں دکھ بھی سب سے زیادہ اٹھاؤں گا. یہ بنیاد ہے ہنسنے کی. اور جو شاکر نے جس تقریب کا ذکر کیا ہے اس میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ مخدوم سجاد حسین قریشی کو صدارت دی ہے سبطین رضا لودھی نے. وہ جانتا ہے کہ صدارت طنز و مزاح کے فنکشن کی صدارت کسے کرنی چاہیے, اور اس پر پھر مجھے وہاں سے جب میں نکلا ہوں تو مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے عارف محمود قریشی وہاں سے لے گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا چل بہت مشتعل ہیں لوگ, کیونکہ وہاں مرید بیٹھے تھے. سو یہاں بھی ناصر محمود شیخ کے مرید بیٹھے ہیں, میں بہت محتاط ہوں. ایک واقعے سے آپ کو گفتگو شروع کروں گا. میں ہنسی کیا ہے, ہنسنا کیا ہے, میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. وہ میں نے لکھا تھا, ناصر شیخ نے کہا تھا محتاط گفتگو کرنی ہے تو آنا ورنہ نہ آنا. سو میں محتاط گفتگو کر رہا ہوں. ہماری ہنسی کن لوگوں نے ضبط کی میں ان کا ذکر ہی نہیں کروں گا. میں واقعہ کو سنانے لگا ہوں جو میں نوائے وقت میں کام کرتا تھا, اور ہمیں شیخ ریاض پرویز صاحب کی موجودگی میں خبر نامہ نوٹ کرنا ہوتا تھا 9 بجے کا. سو میں ایک دن وہاں خبر نامے کے لیے جب گیا تو شیخ صاحب نے کہا آؤ شاہ جی کیا حال ہے. عاشق علی فروخ صاحب میرے سے جو محبت کرتے تھے اس پر شیخ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں بھی سید ہوں. کچھ میرے نام سے بھی لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے, آدھے لوگ مجھے شیعہ سمجھتے ہیں, آدھے سید سمجھتے ہیں. سو جب انہوں نے کہا کہ شاہ جی کیا حال ہے, میں نے کہا شاہ جی, میں ہاتھ جوڑے, میں نے کہا شیخ صاحب میں سید کوئی نہیں, یہ بڑی وڈی ذات ہے, میں سید کوئی نہیں. عاشق صاحب ساتھ بیٹھے تھے. شیخ صاحب نے کہا وہ تو کون ہے؟ میں کہ شیخ صاحب میری کمینی کی ذات ہے, میرے کو ڈر لگ دے, میں اپنی ذات کو آپ کو ڈسا نہیں سکتا. اب شیخ صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے کہا تو کون ہے, تو میرے کو ذات دسا. میں کہا عاشق صاحب کو, میں کہا شاہ جی میں اپنی ذات, میری ایسی ذات کا ہی نہیں کہ میں دساواں. میں شیخ صاحب کا ہاتھ بدی کھڑا سر, میں تو آپ کو اپنی ذات نہیں دسا تھا, بڑی کمینی کی گھٹیا سی ذات ہے, صحیح میں لکا کے رکھنا. شیخ صاحب نے کہا تو کون ہے؟ میں کہا سر میں شیخ ہاں. بہت شکریہ. اسے کہتے ہیں کہ لافتر بک کی تقریب ہے, محتاط گفتگو کرنا. یہ محتاط گفتگو ہے. فروخ رضا, علی سبنگر اور شاہ نواز, آپ سمجھ جائیں کہ محتاط گفتگو کہتے کسے ہیں.
آپ 3 مختلف مطلب دبستانوں سے آپ کا تعلق ہے، اور ساری زندگی جنہوں نے محتاط رہ کر کام کیا ہو، اپنے کام سے محبت کی ہو، اور اس کام سے محبت کے دوران انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا. اب تک ان کی 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی. مزاح بھی لکھتے ہیں، سنجیدہ بھی لکھتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناصر کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ چودھری شریف ظفر اگر جہاں کہیں موجود ہیں تو ناصر وہاں موجود کیوں نہ ہو. ناصر ان سے بڑے بھائی کی حیثیت محبت کرتا ہے. ان کی زندگی، صحت اور سلامتی کے لیے دعاؤں کے ساتھ آپ سب سے گزارش کروں گا بھرپور استقبال کیجیے. جناب چودھری شریف ظفر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میری دست حاضری، میں تھوڑا سا یوں کروں گا کہ جب ہم صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اشاعت ہوتی ہیں، اخبار اٹھائیں تو حادثوں، سیلاب، زلزلوں، طوفانوں، تازگی اور شگفتگی وہ یہ خبریں اس کا منہ چلا رہی ہوتی ہیں. گھر سے باہر نکلیں تو سڑک پر رونما ہونے والی ناجوازیوں جو ہے، ہٹ دھرمیاں، ہمارے منفی رویے، وہ ضدیں روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں سارا، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ جائیں تو جعلی 2 نمبر ملاوٹ شدہ اور انتہائی مہنگی چیزوں کی فروخت ہوتا جاتا ہے. اپنے دوست احباب، ہم مسئلوں سے ملیں تو ان کے رویے، بے اعتنائیاں، اجرمیاں اور بے وفائیاں خون دلاتی ہیں. مسجد کی طرف جائیں تو واعظ جان کنی کے عذاب، قبر کے عذاب، حشر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب کی وہ منظر کشی کرتا ہے کہ جان نکلتی ہے. اگر صبح سے نکلیں شام تک کہیں طرف سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کے دیکھتے ہیں اپنے رویوں کو، اجتماعی رویوں کو، صورتحال کو ارد گرد دیکھتے ہیں تو بے اختیار تو فیض احمد فیض کا یاد آتے ہیں، جو نے کہا تھا چنگا شاہ بنائے گا سیاں پر کھاندے آوازنا. اور استاد دامن نے بھی غالباً ایسی صورتحال میں کہا تھا کہ جو سامنے ہو گئے تھے گل کریے، اور آسمانہ سے بیٹھ کے کی کرتا، پھر ترتیب بنائی کمانڈے ڈال پھر مل کے مرن جی کرتا. ساری بے بسیوں، ساری پریشانیوں کے حوالے سے تنگ آ کے انسان نے یہ سوچا تھا کہ بوجھ سے زندگی کی نبضیں دم توڑنے لگے تو پھر ناصر محمود شیخ یا بادشاہ ہی رہ جاتا ہے جس سے ترقی کی جا سکتی ہے کہ وہ اعصاب کو ریلیکس کریں گے. ناصر محمود شیخ کا کہنا ہے کہ حالات کا رونا رو رو کر ہم کسی کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. جب کسی کو دے کچھ نہیں سکتے تو پھر قحطوں کا اہتمام کر کے اس کے اعصاب ریلیکس کرنے میں کیا ذائقہ ہے. اعصاب کو نہ ریلیکس کیے جیسے کہتا ہے کہ جو لوگ جینے کی امنگ رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں جینے کی امنگ ہے، اور قحطوں سے ان کی اس امنگ کو تقویت دی جا سکتی ہے، ان کو تازہ دم کیا جا سکتا ہے، جینے کا حوصلہ دیا جا سکتا ہے. ناصر محمود شیخ اکثر کہتا ہے کہ یہ جو مسکراہٹیں اور کہتے ہیں یہی دکھوں کی شکست اور نئے ورگوں کا سبب ہے. لہذا اس نے ان دکھوں کو شکست دینے کے لیے اور نئے ورگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک ویکسین تیار کی ہے جس کو ہم ہفتے میں کہتے ہیں. میں ناصر محمود شیخ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں
یہ ویکسین تیار کیسے ہوئی، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ایک واقعے سے کہ میں تیمارداریاں لکھنے کا سوچ رہا تھا، تو مثلا وہ شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس تجربے سے گزرے ہیں، تو سب سے اچھا تیماردار آپ کو کون لگا، سب سے پسندیدہ تیماردار کون لگا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے اچھا تیماردار سب سے وہ اچھا لگا ہے، ویسے سارے اچھے ہیں لیکن مجھے پسند وہ آیا جو مجھے تر و تازہ کر گیا، توانا کر گیا جانے کے بعد، جس نے آ کے بیماری کی تفصیل، جزیات، تشخیص، ڈاکٹر کا پروفائل نہیں پوچھا، جس نے اپنی طرف سے کوئی دم کرنے والا، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کیا، اور جس نے جاتے ہوئے مجھے یہ نہیں کہا، 3-4 بندوں کے نام ہی لیے جو اسی بیماری سے مرے تھے اور ان کا مرنے کی وہ جو کیفیت وہ نہیں بتائی، وہ مجھے اچھے لگے۔ دوسرا واقعہ، دوسری بات اسی حوالے سے میں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر شہریار کے پاس گیا۔ ڈاکٹر شہریار کینسر کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور شوکت خان کے جتنے ڈاکٹر ہیں کوئی 90% کے وہ شاگرد ہیں۔ آج کل قصور میں کینسر اسپتال بنا رہا ہے، جو ورلڈ کی دنیا کی باڈی ہے کینسر کی، اس کے بھی وہ کچھ نمبر ہے، اسے ٹائم نہیں ملتا۔ میں نے کسی اچھے دوست کو کہا کہ اسے ٹائم لیا، میں ملنے گیا تو میں نے اسے کہا کہ سر یہ میری رپورٹیں ہیں، یہ میرا ڈاکٹر ہے، یہ میری تشخیص ہے، یہ میں میڈیسن دے رہا ہوں۔ اس نے ایک لمحہ دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی تشخیص بھی ٹھیک ہے، آپ کی میڈیسن بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر نے آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں اس پہ عمل کرنا، اور میری طرف سے ایک مشورہ کرنا، وہ اس دوائی کو مزید افیکٹو کرے گا، مؤثر کرے گا۔ میں تھوڑا سا متوجہ ہوا، وہ کہتا ہے پرانے دوستوں سے رابطے بحال کرو۔ میں تو اسے دیکھ رہا تھا، پھر کہتا ہے اور محفل اجماؤ۔ میں چونکہ نیا نیا میرا واسطہ پڑا تھا بیماری سے، میں بھی دوستی نہیں ہوئی تھی بیماری سے، میں پریشان تھا بڑا، تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا تھا اس سے کیا ہوگا؟ مجھے کہتا ہے کہہ کے لگاؤ گے؟ میں نے کہا سر کہہ سے کیا ہوگا؟ کہتا تو یہ میں پولیس کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ کہتا ہے آپ لنڈن ٹاؤن میں بیریئر ہٹانے گئے، نفری تھوڑی سی کوشش کی، مزاحمت ہو گئی، آپ نے کال کی کہ نفری بھیجو، نفری اور آئی، مزاحمت اور بڑھ گئی، پھر نفری منگائی، نفری اور آئی، مزاحمت مزید زیادہ ہو گئی، پھر آپ نے کال کی یار ایلیٹ فورس بھیجو۔ وہ ایلیٹ فورس کے متعلق ایک تاثر یہ ہے، یہ بڑی ویل ٹرینڈ، قابل اعتماد اور افیکٹو قسم کی فورس ہے، وہ آئی، اس نے سیٹل ڈاؤن کر دیا۔ تو یہ جو آپ میڈیسن لے رہے ہیں یہ عام پولیس ہے، وہ جو کہتے ہیں نا یہ ایلیٹ فورس ہے، وہ ایلیٹ فورس ہے۔ یہ بات میں ناصر کو سنائی تو ناصر پہ آتا تھا، نعرہ لگایا کہ بس چودھری صاحب ہم نے روکے ہونا، پیچھے ہٹ گئے، ہم دکھوں کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا قحطوں کی ایک ایلیٹ فورس تیار کریں گے اور اس کو زندگی بھر ڈیمورال نہیں ہونے دیں گے۔ اس فورس کا انہوں نے کہا کہ اس فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ اس فورس کا مینڈیٹ یہ ہوگا کہ یہ جو حسد، قدورتوں اور تعصب سے لگی آگ اس کو بجھائے گی وہ، اور جو مجمع ہیں دکھوں کے، غموں کے، پریشانیوں کے مجمع ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی، اور جو درد کی شدت کو کم کرنے والے ہارمونز ہیں وہ یہ گلی گلی محلے محلے کی تقسیم کریں گے۔ ناصر محمود شیخ نے وہ ایلیٹ فورس تیار کر دی، اور آج میرا خیال اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے جس میں ہم سب آئے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناصر محمود شیخ کا وجود اتنا ہی اہم ہے جتنا پینسلین کے وجود کا ہے۔ دونوں نے انسان کی بہتری کا سوچا ہے، ایک انسانی زخموں کا علاج کرتا ہے تو دوسرا مجلوب روح کو تسکین کرتا ہے، ایک جسمانی ضرورت ہے دوسرا روحانی۔ ناصر محمود نے کہا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ میں قحطوں کی اس فورس کو ڈیمورال نہیں ہونے دوں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ناصر کو اس مقصد میں کامیاب کرے اور اس جد و جہد میں اس کی ذات کہیں بھی مورال نہ ہو، اور آپ صاحب صحت اور سلامتی کے ساتھ ہنستے مسکراتے اور کہتے جاتے رہے۔ وہی انداز جو ان کے کتابوں میں نظر آتا ہے، کتابوں میں نظر آتا ہے۔ جناب چودھری شریف ظفر خوبصورت انداز میں کتاب کر رہے تھے، اور اب حال میں ہمارے آخری مہمان مقرر ملک کے نامور ادیب، شاعر اور ایک ایسے کالم نگار جو ملتان میں سب سے زیادہ کالم لکھنے کا اعزاز ان کے پاس، دواتر سے بڑی باقاعدگی سے روزنامہ پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے کالم لکھ رہے ہیں۔ اس خطے کی ایک جانی پہچانی آپ اور صاحب شان پر گفتگو کریں، جناب نسیم شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری باری اس وقت آئی ہے جب کھانے پینے کا سلسلہ بھی شروع ہو، ساری توجہ پڑی اس وقت آئی۔ بڑی رنگا رنگ تقریب رہی ہے، بڑی ڈرامائی تقریب رہی ہے سائمہ علی کی وجہ سے، اور بڑی الائیو ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی زندگی دوڑ رہی ہے اس تقریب میں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور جو لافٹر کا ایک ہم تاثر لے کر آئے تھے وہ واقعی اس تقریب میں ہمیں نظر آیا۔ میں صرف چند باتیں ناصر محمود شیخ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ناصر محمود شیخ سے میں اس کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگا، سر آپ کو پتہ ہے بیوی کا مرنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں کہا کیسی بات کر رہے ہو یار؟ کہتا ہے آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں۔ میں نے کہا یہ اتنا خوش آدمی ہے تو واقعی لگتا ہے کہ اس کی تھراپی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے کمرے کا ٹی وی آن کیا اور اپنی ویڈیو ایک لگائی جو اپنی اہلیہ کے بارے میں تھی۔ سر دیکھو دیکھو منو چھڑ کے چلی گئی ہے، دیکھو دیکھو تو نظر آ رہی ہے۔ تب میں نے جانا کہ اس کے اندر جو ایک گھاؤ ہے یہ اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش میں اس نے اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں کو، سارے ماحول کو خوش کرنے کا ایک سلسلہ بنا لیا ہے، اور وہ اس دائرے کو، اس حصار کو توڑنا چاہتا ہے جو قدرت نے اسے پہنا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے شریف ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ لافٹر بک کا آئیڈیا، ایک دن اس کا فون آیا مجھے، سر ایک کتاب کا آئیڈیا ہے، اور بہت لوگ لطیفے سناتے ہیں، بہت لوگ اس قسم کے، لیکن کوئی کتاب نہیں آئی ایسی کہ جس میں لطائف کو ایسے جمع کر دیا گیا ہو کہ لوگوں کو اچھے لطیفے ملیں اور وہ پڑھ کے وہ خوش بھی ہوں، سبق بھی ملے، ان کے اندر ایک زندگی بھی دوڑے۔ تو یہ کتاب اس طرح آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس کی شخصیت میں اتنی ورائٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں رضا حسن اس کا دوست ہے وہاں اکمل وینس بھی دوست ہے، جہاں شریف ظفر دوست ہے وہاں عبداللطیف ملک صاحب بھی دوست ہیں۔ نہ عمر کی قید ہے نہ عہدے کی قید ہے، بس اب اتنی بڑی جو تعداد تھی اب تو میرے خیال کم ہو گئی ہے، جیسے ہمیں تو نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہم پیچھے نہیں دیکھ پائے۔ اتنی بڑی تعداد، یہ نہیں کہ یہ پہلی تقریب ہے ایسی، بلکہ اس کی جو پچھلی تقریب تھی ناصر محمود شیخ کی، وہ بھی اسی طرح کی ایک بھرپور اور زندہ تقریب تھی، اور اس دن بھی شاکر صاحب
تقریب بہت لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم تو رات کو 8 بجے کھانا کھانے والے لوگ ہیں اور 10 بجے ہمیں اس نے یہ پکڑا دیا. اور کل اس کی تصویر بھیجی ہے مجھے، اور میں نے کہا اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزوں کی تصویر بھیجتا ہے تو میں کہتا ہوں یار بھجوا دے. تو کل بھی میں نے لکھا واٹس ایپ پہ یار بھجوا دے، کہنا ہے بھجوان لینی ہے کہ یہ کھان لے جائے گی اور کل ملے گی. تو اہتمام کہتا ہے وہ پیس دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن میں نے ورائٹی پیدا کی ہے. یعنی یہ سوچتا رہے گا آپ کے بارے میں، آپ کو انٹرٹین کرتا رہے گا، آپ کو ایک خوشی دینے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے ایک ایسا کردار ہمارے شہر میں ہے یہ کہ اس نے پورے شہر کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے جیسے یہ نرگس ہو. ادھر ایوب ناصر نے مہمانوں کو ڈنر باکس پہنچایا اور ادھر نسیم شاہد نے اپنی گفتگو تمام کر دی. ہم کیلکولیشن کر رہے تھے نسیم شاہد صاحب کے کیا مدر جاوید صاحب اسے کھا سکیں گے کہ نہیں کھا سکیں گے. رفیق قریشی صاحب کے لیے یہ مضر صحت تو نہیں ہے، لیکن پتہ چلا کہ تمام دوست اس کو رغبت سے کھا رہے ہیں. اور اس وقت خالد مسعود صاحب بہت پریشان ہوئے کہ نسیم شاہد نے اپنا جو ڈنر باکس ہے وہ ساتھ کو رکھا ہے، اس سے گھر تو نہیں لے کے جانا، لیکن وہ یہی پر استعمال ہو گیا ہے. سو ناصر کو اس وقت پریشانی بھی نہیں ہوئی جب ایوب نے آ کر یہ بتایا کہ پپا 220 مہمان ہیں اور ہم نے 178 وہ ڈنر باکس منگوائے ہوئے. میں نے چپ کر کے بیٹھ جا ہونے سارے چلے جائیں گے پھر تسلیم کریں. تو باپ بیٹے کے دوران پوری تقریب میں یہ مکالمہ جاری رہا کہ پاپا جان وہ بوتلیں کم ہو گئی ہیں، منرل واٹر ایسا ہے، ایسے ہے، کیسے ہوگا. ان کا بس ایک ہی کہنا تھا کہ ہال خالی ہو جائے گا. ہال ابھی تک خالی نہیں ہوا. میں کوشش کروں گا کہ آخری لائن سے کلیپنگ شروع ہو اور وہ آگے تک آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ناصر محمود شیخ کے ساتھ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. اسی محبت کے ساتھ، انہی تعلیموں کے ساتھ گزارش کروں گا ناصر محمود شیخ سے تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بہت محبت، بہت شکریہ میرے تمام دوست. تھینک یو فار یور اپریسیشن، تھینک یو فار یور لو، تھینک یو فار یور گفٹس. تمام خواتین و حضرات آپ کا شکریہ. اور بنا لیں بس بنا لیں. تھینک یو. ایک دفعہ بنا لیں فوٹو یار، بس 2 منٹ کا وقفہ دے دیں پلیز. تھینک یو. آپ سب کا بہت شکریہ. اس لیے وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سیشن کو آگے بڑھائیں. ہال میں ایک قیمتی فرد میرے اس وسیب کا، میرے اس خطے کا بیٹھا ہے. آج ٹی ہاؤس کی چھت کے نیچے اپنے اپنے شعبوں کے نہایت کامیاب زندگی میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے لوگ میری عزت افزائی کے لیے آئے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری ایک گرل فرینڈ آئی بیٹھی ہے آج، جس کے آنے کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. اب اس کا تعارف میں تھوڑی دیر میں کراؤں گا، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ آج کل فیس بک پر بڑی زبردست چیزیں لکھی ہوتی ہیں. مختار علی ہمارے شہر کا بڑا زبردست آرٹسٹ ہے. ان کی وال سے میں نے ایک شعر دیکھا، لکھنؤ کے شاعر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مجھے کمی نہیں رہتی کبھی محبت کی، مجھے کمی نہیں رہتی کبھی محبت کی، یہ میرا رزق ہے اور آسمان سے آتا ہے. تو یہ محبت، پیار، یہ سب رزق کے معنی ہے. رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے. آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے خلوص کا اظہار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک رزق ہے. وہ جو ادم نے کہا کہ میں لفظ لفظ ڈھونڈ کے جب تھک گیا آدم، میں لفظ لفظ ڈھونڈ کے جب تھک گیا آدم، وہ پھول دے کے بات کا اظہار کر گئے. آج جتنے لوگوں نے پھول پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت محبت کے ساتھ
जिन लोगों ने ये बहुत कम ऐसी तकरीबात में होता है कि लोग आए भी सही, अपना वक्त भी दें और उसके बाद इस कदर मोहब्बत का इजहार करें। जिन लोगों ने मुझे ये अजरक पहनाई, जिन लोगों ने वो पख्तून, मेरे दोस्त तारिक खान महमद बैठे हैं, शाह मोहम्मद नासिर बैठे हैं, और एक मेरे दोस्त तारिक कादरी, ये कोई पता नहीं किस उर्स से चादर उठा के उसके ऊपर लिखा हुआ उर्स मुबारक। खुदा की कसम मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसकी मोहब्बत देख, उसके साथ हालात तंग हो, आजकल लोग कहीं से चादर खिसका रहे हैं। मैंने माजरत की उसे और शुक्र उसने मेरी माजरत कबूल की। फिर मैंने किसी का फूल का गुलदस्ता उसको दे दिया, ये मुझे दे दो। नसीम शाहिद का शेर याद आता है, वो कहते हैं कि शुक्र है इस वबा के मौसम में, शुक्र है इस वबा के मौसम में जिंदगी का चिराग रोशन है। ये नसीम शाहिद है, जो लखनऊ के नहीं, यहाँ से बैठे के वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे खुले अर्ज पर जुदाइयों का, परेशानियों का, उदासियों का और बिछड़ने का मौसम चल रहा है। मुझे याद है, मेरे उन लोगों को ज़रूर याद करूँगा जो मेरी पिछली तकरीब में मेरे साथ थे, मेरे लिए उन्होंने बात की, लिखा। मेरा बहुत प्यारा आदिल अब्बास, उसे शहीद कर दिया गया, दूसरी तकरीब में मेरे साथ था यहाँ। हमारे बहुत प्यारे अंकल फारूक कैसर, अंकल सरगम, उन्होंने मेरी किताब के लिए लिखा और वादा किया हुआ था। डॉक्टर अनवार साहब ने वादा याद कराया था फेसबुक पे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी तकरीब में ज़रूर आऊँगा, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, वो दुनिया से चले गए। वो हमारे इस खित्ते का बहुत बड़ा असासा थे, तंज़ व मज़ाक़ के हवाले से एक मुस्तनद नाम थे। मेरे एक दोस्त, मेरे उस्ताद म्यूज़िक के नेमुल हसन बबलू, पिछले दिनों अचानक दुनिया से चले गए। मैं उन लोगों को भी याद रखना चाहूँगा, क्योंकि जब कहतों की, दुखों की, उदासी की जब फ्रूट चाट बनती है तो फिर बात आगे बढ़ती है। तो मैं डॉक्टर फरजाना कोकब, इनकी किताब पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा डॉक्टर साहब ने। लिखा कि हंसी जो है ये पूरी दुनिया की मादरी जुबान है। डॉक्टर साहब बहुत खूब लिखा आपने एक जुमले में। आपने प्लीज़ को, हंसी को पूरी दुनिया की अहमियत से रोशनास करा दिया। मदर लैंग्वेज से हम किस तरह मोहब्बत करते हैं। हमारे यहाँ वसीब में इसराइली वसीब की बात करते हैं। मीर अहमद कामरान मक्सी बैठे हैं, हमारे दोस्त, इस खेती के हमेशा नुमाइंदा आवाज़ बनते हैं। तो हर एक को अपने वसीब से, अपनी धरती माँ से, अपनी माँ बोली से बहुत मोहब्बत होती है। तो मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हम इस तफरक़ाबाज़ी में ना पड़ें, हम हंसी मज़ाक को अपनी मादरी ज़ुबान बना लें और उसका इजहार किया करें। एक तवील लिस्ट है दोस्तों की जो हॉल में बैठे हैं। मैं सबका फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करूं तो बहुत वक्त हो जाएगा और यहाँ कौमी असम्बली का माहौल भी बन सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं इस हाल में जो सीनियर तरीन, जिनकी उम्र 82 ईयर है, जमीर कुरैशी साहब बैठे हैं, 82 ईयर्स, लेकिन कितने पुरजोश जवान। सर जमीर कुरैशी साहब, आपको आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपनी जगह बैठे रहना है, तकलीफ नहीं करनी आ जाती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे एक और 80 साल बुज़ुर्ग, बिल्कुल बुज़ुर्ग नहीं है, जब लतीफ़े सुनाते हैं तो ऐसे जैसे कलाशनकोव से गोलियां बरस रही हैं। रशीद अरशद साहब, सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह आपकी ज़िंदगी सेहत सलामती हो, हमारी भी, और हम इसी तरह की तकरीबात जो हैं वो करते रहें। मोहम्मद अकमल नयाज़ भाई हैं, फ़रूख रज़ा तिरमिज़ी हैं, और सबसे बढ़कर मेरे पीर व मुर्शद हैं, मेरे रहनुमा हैं जनाब इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब। वो तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कुरान इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब हमने सहाफ़त में मैं अकमल वैस हम इकट्ठे आगाज़ किया, जब शेख रिजवानी भी हमारे साथ होते थे, हम सब ने इकट्ठा आगाज़ किया, तो जो उस वक्त हमारे हीरो होते थे वो आज भी हीरो के माने में, मदर जावेद साहब
آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر. سلیم درباری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سلیم درباری صاحب نے مجھے آج کہا تھا یار تم ہر دفعہ مجھے اور نصرت جہاں کو بھول جاتے ہو. نصرت چلی گئی, چلی گئی. انہوں نے کہا تھا کہ آج میرا بہت اچھا ذکر کرنا, تو اچھا ذکر کرو گے تو آپ کے گھر 16 کباب بھیجوں گا. ایک دفعہ تعلیم بجا کے چلے تھوڑا سا. پلیز ہماری روزی کا خیال رکھیں. آج کا دن جو ہمارا, میری کبھی بہت خواہش رہتی تھی کہ ایسی عظیم ہستیاں جناب خالد مسعود خان صاحب, ڈاکٹر عمار صاحب اور میرے ہیرو پروفیسر عامر فہیم, ان سے ہمارا 79 کا تعلق. جب میں ماڈل ہائی اسکول گلگسٹ میں ہوتا تھا تو ان کے ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں, میرے آباء و اجداد سے, میرے بزرگوں سے. تو مجھے یاد ہے 1979 میں پہلی بار انہوں نے یہاں عطا اللہ عیسیٰ فیلوی کو بلوایا تھا. گھنٹہ گھر جنا حال ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی اور ہم نے پہلی طرح وہ جو دل لگایا تھا دل لگی کے لیے اس کو سامنے بیٹھ کر سنا تھا. تھینک یو ویری مچ سر. آپ آج بھی اسی پرجوش انداز سے اپنی قلم کا, اپنے کیمرے کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. آج کل ایک بہت بڑا پروجیکٹ اپنے ذہن میں لیے اور میں تو ان کو منع کرتا ہوں کہ ذرا آپ ریسٹ کریں. ایک بہت مشکل پروجیکٹ ہے جس پر یہ کام کرنے جا رہے ہیں. کھرل صاحب کے زندگی پر جو آپ فلم بنا رہے ہیں سر, جی سر سیریل بنا رہے ہیں. اور جب انہوں نے بتایا میرے لیے تو لافٹر بک کا میٹر ہے, اگلی بک میں آئے گا. انہوں نے کہا کہ یار مجھے اس میں 200 گھوڑے چاہیے, 600 بندے چاہیے, اور پورا ہفتہ 15 دن کا سیشن تو ہوگا نا سب کی شوٹنگ میں. میں تو یہ پریشان تھا کہ اتنے لوگوں کی خوراک کہاں سے آئے گی. ظاہر ہے آج کے دور میں آپ نے 600 لوگوں کو مہمان بنانا ہے, فلم بنانی ہے, تو میرا خیال ایک مشکل کام ہے. تو میں پھر سر آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو کینسل کر دیں. میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, میرے استاد ہیں, ہمارا 3 اشروں سے تعلق ہے. دوستوں خوشی کی بات یہ کہ میرا جس سے تعلق ہے, ہمارے جو دوست ہیں 30 سال پرانے. اشرف کامران بہت کم عمر ہے لیکن پھر بھی 30 سال کا ہمارا ساتھ ہے. طارق عزیز ٹرسٹ کے حوالے سے بہت خدمات ہیں آپ کی. اور شری ظفر بھائی کتنا بہادر آدمی ہے, کتنا بہادر آدمی ہے کہ یہ ٹیسٹ کرانے سے گھبراتے تھے. ہم لوگ اپنے میڈیکل ٹیسٹ سالانہ کرا دیتے ہیں, کوئی ہیپاٹائٹس کوئی چیزیں نہ ہوں, تو شریف ظفر بھائی بہت گھبراتے تھے ٹیسٹ کروانے سے. کہتے تھے 8,500 آنے کی پوری خبر مل جانی ہے, 8,500 فضول خرچی ہے. ایک دن ٹیسٹ کروانے گئے, تفصیلی ان کا کچھ پرابلم تھا. ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ کے بعد گھر میں بیٹھے, رپورٹس آئیں. میں نے کہا صاحب سناؤ, ہاتھ دے. میں خوش ہو گیا. میں نے کہا بہت اچھی بات, کینسر نکل آئے. کتنی زندہ دلی سے انہوں نے اس بیماری کو فیس کیا, اس کو استقبال کیا. سر میں آپ کی بہادری کو سلوٹ کرتا ہوں. پورا حال میری گزارش ہوگی کہ جن لوگوں کی والدہ زندہ ہیں آج وہ گھر جا کے میرے اس دوست کا نام لے کر, چودھری شریف ظفر صاحب کا نام لے کر آپ نے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے. ڈاکٹر عمار صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تو نسیم شاہد نے بتایا کہ آج کل کتابوں کی جو تقریبات ہوتی ہیں ذرا تھوڑی سی مانگ پڑی ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے, اور ویسے بھی. لیکن میں ایک بات کی کہ اگر کسی کتاب کی تقریب میں 25 عورتیں آ جائیں تو جو صاحب کتاب ہے اس کی زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے. کیونکہ ان کو زندگی میں سب سے زیادہ فکر دینے سے ہوتی ہے, اور زکوٰۃ ہو جائے کچھ بھی گھبراتے ہیں. تو یہ ہمیں خوشخبری تھی, میں نے پوری کوشش کی. 25 سے زیادہ تعداد میں خواتین آئی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بس میں چاہوں گا کہ ہمارے جن دوستوں کو آپ سننا چاہتے ہیں, جن اساتذہ کو آپ سننا چاہتے ہیں, ہم انہیں سنیں. شاکر بھائی
آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. آپ نے کتاب کی پبلشنگ سے لے کر اس کا آئیڈیا، اس کا گیٹ اپ، اس کا ٹائٹل، ہر چیز میں میری معاونت کی، مجھے بہت رہنمائی دی. خالد مسعود صاحب آپ کا شکریہ، عامر فہیم صاحب، ڈاکٹر عمار صاحب. پھر مجھے شاید کسی اسٹیج پر شاکر آنے دے یا نہ آنے دے، تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں سلامتی رکھے اور ہم اسی طرح تقریبات سجاتے رہیں اور آپ آتے رہیں. تھینک یو. آتے رہیں اور مسکراتے رہیں، یہ ناصر محمود شیخ کا پیغام. اور اب گزارش کروں گا آج کی تقریب کے پہلے مہمان خصوصی جناب عامر فہیم صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کتاب خاص ادا کریں. جناب پروفیسر عامر فہیم صاحب. ایک 96 سال کے بزرگ نے 16ویں شادی کی تو سب لعنت ملامت کرنے لگے کہ عیاش بوڑھے کچھ شرم کر. تو اس نے کہا کوئی میں شادی اس مقصد کے لیے تھوڑی کرتا ہوں، میں تو شادی اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں بارات لے کر جاتا ہوں تو دلہن کی سہیلیاں اٹھ کر کہتی ہیں لڑکا آ گیا، لڑکا آ گیا. سائمہ علی سب کو ہنسانے کی کوشش کرتی رہی ہیں اور بار بار گرلز کہتی رہی ہیں تو تمام عمر کی خواتین ہنستی رہی. اگر آپ بوائز کہہ دیتی تو یہاں سے بھی ہنسی مل جاتی. وہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میرے ایک دوست ہیں وہ بکرے بناتے ہیں. اس نے کہا بکرے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مطلب ہے گوشت بناتے ہیں اور ان کے 7 بیٹیاں ہیں اور 7 ہی بیٹے ہیں. تو کہا کہ بکرے کب بناتے ہیں؟ ناصر محمود شیخ بچپن سے میرے دل کے قریب ہے ماشاءاللہ. اس وقت سے میں نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور مسلسل اسی طرح سے دیکھ رہا. شیخ ہے لیکن دریا دل شیخ. کبھی کبھی اصل کی طرف بھی لوٹتا ہے. ایک دفعہ بکرا ذبح ہو رہا تھا عید، تو بچے بھی ساتھ کھڑے تھے. کہنے لگے یہ پائے پکائیں گے، یہ سیدھی پکائیں گے، یہ رانے بنائیں گے اور یہ چانپیں بنائیں گے اور کھال جو ہے اس کا چمڑا بنوا کے جیکٹ بنوائیں گے اور اس کے بال جو ہے وہ دھاگا بنا کے اس کے ساتھ ٹوپی بنائیں گے. تو کسائی بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ناصر صاحب ذرا موبائل دیو، میں یہ آواز کر دیا تو اسی رنگ ٹون بنا لینا. تو ایک سینئر میراثی، اگر آپ کسی کو بزرگ کہیں نا تو وہ ذرا غصہ کرے، اس لیے بڑا اچھا لفظ نکالا سینئر. تو ایک سینئر میراثی کو بھی شادی پہ بلایا گیا. وہاں وہ چلے گئے. بڑی آؤ بھگت کو بھی کہا کہ آپ تو استاد ہیں اور مہان ہیں اور گرو ہیں، تو یہ پلنگ جو رکھا ہوا ہے دیواری یہ آپ کے لیے. وہ بڑے خوش جا کر بیٹھ گئے. سردی تھی، تھوڑی چادریں رضائی اوپر ڈال کے بستر گرم کیا. تو وہ دلہا کا والد آ گیا، کہنے لگا گرو جی آپ ذرا ادھر چھوٹی چارپائی پہ آ جائیں، یہ بڑے پلنگ پہ 5-6 بندے سو جائیں، آپ ادھر چھوٹی. تو انہوں نے ایک پلنگڑی دے دی، اس کے اوپر بیچارے بیٹھ گئے. پھر جو وہاں بستر پڑا ہوا تھا اس کو گرم کیا.
تو दूल्हा का चाचा आ गया, कहता ओ उस्ताद जी तुसी गुरु हो के इत्थे बैठे हो, इधर आओ, इधर है बड़ी चारपाई तुहाडे वास्ते। वो उठे जाके बड़ी चारपाई पे बैठ गया, फिर रजाई रोटी गर्म किया, तो एक और चाचा आ गया, उसने कहा उस्ताद जी तुसी अंदर आओ। अंदर होए कोई आराम भी करन देना या बिस्तर ही गर्म कराते रहोगे। तो ऐसे ही शाकिर उल्टा हमारी तरफ देखता तो हम समझते कि अब हमारी बारी आएगी, गुरु की बारी आ रही, लेकिन फिर वो कोई और आ जाता। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। मैंने एक दफ़ा एक काम किया रमज़ान शरीफ में, मैंने कहा कि मैं इफ्तारी कराता हूँ, 9 नवंबर से मेरी अकेडमी होती थी, तो मैंने यकीन कीजिए 10 देगें बनवाई और 400-500 आदमियों का एहतमाम किया। इफ्तारी के वक्त मेरे पास 3 बुजुर्ग थे। एक ने कहा मैं मन तो देखा सही कंजर के आप कहीं पैर, लेकिन आज एक मुद्दत के बाद इतनी कामयाब खूबसूरत तकरीब, ये नासिर की नेकियां हैं जो हम सब के दिलों में। आज के दौर में तो कोई दुख दर्द के देने के सिवा कुछ करता नहीं, लेकिन ये शख्स मोहब्बतें बांट रहा है। मैं सोच रहा था कि इतने लोग इतने सारे फूल लेके आ रहे हैं, काश ये सारे मिलकर उसके लिए दूसरी दुल्हनी ले आए कि कुछ मामला हल हो जाए। तो ये फूल इतनी खूबसूरत दुनिया का तोहफा है। और पिछले दिनों को 1 हफ्ता पहले एक तकरीब हुई, बड़ी फीकी सी तकरीब थी, तो नासिर ने मुझे कहा कि सर इन लोगों को तकरीब करना आता ही नहीं। वाकई नासिर कोई आपसे सीखे कि तकरीब कैसे की जाती है, लेकिन जितनी मोहब्बत से आपने बुलाया उससे ज़्यादा मोहब्बत से दोस्तों ने आपको उसका रिटर्न दिया। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि आप फौरी तौर पर इसका सीक्वल, इसकी दूसरी जो है किताब, इसका दूसरा हिस्सा ले आए। और मुझे खुशी है कि इस वक्त ख़वातीन में कोई ऐसी नहीं बैठी जिन्होंने मास्क लगाया हुआ हो। नासिर ने बड़ा खूबसूरत लतीफ़ा उसमें बयान किया है, मैं उसको सराइकी में कहता हूँ। खामन ने बीवी से कहा, अरे तो मास्क निमे लेंदी कि तो आपको कि में पता लग सी मैं रुसी बदी हूँ। तो नासिर अल्लाह ताला आपको सलामत रखें, तमाम ख़वातीन, हज़रात, दोस्त और तमाम दोस्त जो है वो दिली तौर पर आपके लिए दुआ करते हैं, आप सब के लिए दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि फासला रखें, घर पे रहें, लेकिन आपने सारी दुनिया को ठुकरा कर नासिर के साथ मोहब्बत जताते हुए फासला भी ख़त्म किया है और घर भी नहीं बैठे, और उसने भी अपना दिल आप पे खोला है, तो आपने सब कुछ उस पर निसार कर दिया है। आपका भी शुक्रिया और आपका तकरीब के मेहमान खुसूसी फैसले गुफ्तगू में एक डंडी नहीं बल्कि बहुत सारा डंडा मार के चला गया और ये बता कर कि गर्लफ्रेंड कहाँ, उसका पूरा किस्सा ही गोल कर गया। तो नासिर भाई वो गर्लफ्रेंड वाला मामला क्या है
ہاں پیاری دوست ہے، اور ایک بیٹی، ایک میری دوسری جو فرینڈ ہے مروا، وہ چونکہ دونوں اکٹھی رہ نہیں سکتی آپس میں، ایک شیخ ہے ایک صدیقی ہے، دونوں کام میں بڑا رہتا ہے. بہت شکریہ ناصر بھائی. اب جی میں بہت شکریہ. استاد محترم بھی آ گئے. میں اپنے دوست خالد محمود صاحب کا، میرے استاد کرکٹ کے، ان کا ذکر کرنا چاہتا. شاہ کریم دسترخوان کے شیخ وسیم صاحب تشریف لائے، قاسم نیازی ہیں، نجم الدین بھائی ہیں، قمر شہزاد صاحب ہیں، اور جہاں سے درالا عامر پیارا. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. میں اس وقت آپ کا نام نہیں لے سکتا. راضی بھٹا، مسعود صدیقی، شہزاد صاحب، سب دوستوں کا بہت شکریہ. میں ڈاکٹر انوار صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. خالد مسعود، عامر فہیم، ناصر محمود شیخ، رضی اور عزیز دوستوں، اس وقت بہت سی باتیں ہو گئیں اور میں پھر ان کو دہراتا جاؤں یا ان میں سے بعض مقررین کے جملے لے کر، لیکن کوشش کروں گا 4-5 منٹ میں 3 باتیں کہ اس وقت ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارے مابین کتاب سے زیادہ مصنف مصنف رکھتا ہے. اس کی جو پذیرائی ہے یا اس کی جو ایک قبولیت ہے وہ ملتان میں یا دوستوں میں وہ ہے، کیونکہ کتاب کی طرف ایک اشارہ